अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की तरफ से सिविल जजीद कम जुडिशल मैजिस्ट्रेट की जो सीट है वो अनाउंस हो चुकी है। इसके इम्तिहान की डेट का भी ऐलान कर दिया गया है जो 17 नवंबर 2020 है। सो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ 3 ऐसी टिप्स शेयर करूंगा जिसको इंशाल्लाह अगर आप मोर देन 80% उस पर अमल दरामद कर गए या उसको इम्प्लीमेंट करके अपने पेपर के अंदर लिख के आ गए तो मैं आपको साथ ये ऑलमोस्ट चैलेंज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बात कह सकता हूँ कि आपकी सिविल जज के एग्ज़ाम में जो सीट है रिटन में कम से कम जो है वो आपके बड़े ज़बरदस्त नंबर आएंगे और आपकी जो आगे इंटरव्यू में उसके लिए भी आपके, क्योंकि रिटन मार्क्स के हिसाब से ही जो वो आपकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं। और अमूमन यही होता है कि जिन दोस्तों के रिटन में अच्छे नंबर होते हैं वही जो है इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मेहनती लोगों को ही नंबर ज़्यादा रिटन में आते हैं। और मेहनती लोग जो हैं वो ना सिर्फ इंटरव्यू में बल्कि ज़िंदगी के किसी मकाम पे भी वो उन्हें कामयाबी से रोका नहीं जा सकता। तो आपने आज दोस्तों मेरा आज का जो पूरा लेक्चर देखना है, मेरा चैनल हुमायूं एजुटेनमेंट टीवी, उसमें मैं आपके साथ 3 ऐसी टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ जो कि टाइम टेस्टेड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आप इन्हें सुनेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये आपकी लाइफ चेंजिंग होंगी। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जी दोस्तों, बात कर लेते हैं 3 टेक्निक्स की जिनको इस्तेमाल करते हुए आपकी सिविल जज के एग्ज़ाम में जो इंशाल्लाह सीट पक्की है। तो टेक्निक नंबर फर्स्ट उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपने स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाली स्टोरी तो सुनी होगी। जी हाँ, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ये ज़िंदगी के हर इम्तिहान में हर जगह पे ये जो प्रिंसिपल है ये कारफरमा है। जो दोस्त अपने इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आहिस्ता आहिस्ता बिट बाय बिट और क्वेश्चन बाई क्वेश्चन तैयारी करते हैं दोस्तों, सिर्फ वही लोग अब किसी भी इम्तिहान में कामयाब होते हैं। और ऐसे लोग जो हैं वो नहायत ज़्यादा और आलीशान जो उनकी मार्कशीट आती है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सेलेक्टिव स्टडी करते हैं, चंद एक क्वेश्चन कर लिए, अगर उससे बाहर कहीं एग्ज़ामिनर ने दे दिया तो उनकी छुट्टी हो जाती है और वो कहते हैं जी कि एग्ज़ामिनर ने आउट ऑफ सिलेबस पेपर बना दिया। हालांकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं, सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने का एग्ज़ामिनर का दोस्तों जो मेयार है, जो स्टैंडर्ड है, उसको मद्देनज़र अगर रखा जाए तो जो लोग सिर्फ साल के चंद दिनों में पढ़ते हैं या सिलेक्टिव स्टडी करते हैं उनको ऐसे ही लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। दोस्तों, आपसे एक एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ, उस एग्ज़ाम्पल को सुनने के बाद आपको वाकई यकीन हो जाएगा कि एग्ज़ामिनर कोई चीज़ भी जो ख़ास तौर पे कम्पेटिटिव एग्ज़ामिनेशन, उनमें कोई चीज़ भी ऐसी जो है वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती, बल्कि सिर्फ ये होता है कि उसका जो पूछने का लेवल है, जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रिक है, जो जो एक मास्टरी बच्चों को हासिल करनी चाहिए वो बच्चे हासिल नहीं कर सकते, सिर्फ वही बच्चे कंप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई सिविल जज के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। दोस्तों, ये आप क्वेश्चन आपने अभी मुलाजा फरमाया, ये बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। जैसे ही बच्चे ये क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे कहते हैं जी कि बड़ा आसान पेपर है। अब इस वाले क्वेश्चन का भी जवाब जो अच्छा लिखेगा, जो केस लॉ डालेगा, जिसकी लिखाई अच्छी होगी, जिसने जो बिल्कुल बेर एक्ट और बिल्कुल रेलिवेंट जवाब लिखा होगा दोस्तों, वही बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन में कामयाब होंगे। अब इसकी थोड़ी सी दूसरी फ़िलोसॉफ़िकल और जो एग्ज़ामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डायमेंशन अगर देखें तो एग्ज़ामिनर अगर बच्चों से ये पूछ ले कि क्रिमिनल और फौजदारी मुकदमात के अलावा जितने भी मुकदमात हैं महासवाए चंद एक के, उनमें सिविल कोर्ट को जो है प्लेनरी जुरिस्डिक्शन हासिल है। इस पर सैर हासिल गुफ्तगू कीजिए या सैर हासिल नोट लिखिए। अब दोस्तों, ये भी सेक्शन 9 CPC का ही क्वेश्चन बन रहा है और इसमें एग्ज़ामिनर ने आपसे पिन पॉइंट करके पूछ लिया है कि सिविल कोर्ट्स की पावर्स क्या हैं। इसमें भी दोस्तों जवाब ऑलमोस्ट वही बनता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है, जो एग्ज़ामिनर चीज़ पूछ रहा है आपने मेन हेडिंग एग्ज़ामिनर के क्वेश्चन की ही देनी है, ना कि आपने जैसे गाइड्स में पढ़ा है
یا جیسے آپ نے کوئی رٹا وغیرہ لگایا ویسے نہیں کرنا۔ جی دوستو، اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ جو دوست گائیڈ وغیرہ سے تیاری کرتے ہیں، گائیڈ میں دیکھیں، گائیڈ سے تیاری کرنے کی میں آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن گائیڈ میں سے خدا رہا ایک سورس آف اسٹڈی مت رکھیے۔ اگر آپ نے گائیڈ سے پڑھنا ہی ہے تو اسے بے ریکٹ کے ساتھ ملا کے پڑھیے۔ آج کل تو یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ اور نیٹ پہ آپ کو اتنا زیادہ ڈیٹا اویلیبل ہے کہ اگر آپ اس سوشل میڈیا کے ڈیٹے کو سلیکٹ کر کے اچھی اچھی چیزیں جو آپ کے ریلیونٹ ہیں ان کو ایک پیج پہ نوٹ ڈاؤن کر کے ایک نوٹس ٹائپ بنا لیں، تو دوستو یہ بڑا زبردست اور بڑا ریلیونٹ آپ کا جواب جو تیار ہوگا، اور اس سے آپ کی جو ہاتھ کی سپیڈ ہے وہ بھی صحیح ہو جائے گی، آپ کا جو مائنڈ ہے اس سے ڈیٹا بھی گو تھرو ہو جائے گا، اور آپ کا جو جواب ہے وہ بڑا کمپریہنسولی تیار ہو جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی ٹیکنیک نمبر فرسٹ۔ آئی ہوپ یہ آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ نے اب اس پہ عمل درآمد ضرور کرنا ہے دوستو۔ ٹیکنیک نمبر دو دوستو یہ ہے کہ سی جے کے ایگزام میں دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سارے لوگ کافی سارا پڑھ کے آتے ہیں، کیونکہ یہ ایک پروفیشنل ایگزام ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ صرف وہی لائرز جنہوں نے 2 سال ایکٹیولی وکالت کی ہے وہی یہ ایگزام دینے کے اہل ہیں۔ اب دوستو بات یہاں یہ سامنے آتی ہے کہ جو لوگ 2 سال وکالت کر لیتے ہیں انہیں کافی سارا لاء کا جو پریکٹیکل ہے وہ نالج حاصل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں بات یہ آتی ہے کہ ریٹن پورشن میں وہی لوگ دوستوں کامیاب ہوں گے جن کو لکھنا آتا ہے، جن کی رائٹنگ سپیڈ اچھی ہے، جن کو رائٹنگ ٹپس آتی ہیں، جنہیں پیپر پریزنٹیشن کا آتا ہے، اور جنہیں یہ پتہ ہے کہ کویسچن کو کہاں سے شروع کرنا ہے اور کویسچن کو کہاں پہ اینڈ کرنا ہے ود ان اے الاٹڈ گیون ٹائم۔ جی دوستو، اس والی ٹیکنیک کو میں پیپر پریزنٹیشن یا پیپر کی جو لک ہے وہ کہتا ہوں۔ اگر آپ کے پیپر کی دوستو لک اچھی ہے، اگر آپ کی لکھائی لیٹس سپوز بالکل ہی ناکارہ ہے، کسی کام کی نہیں، لیکن آپ کے مائنڈ میں آئیڈیاز بڑے ہیں، تو ایگزامینر کو آپ کیا جواب دینا چاہ رہے ہیں؟ ایگزامینر کو آپ کیا کنوے کریں گے؟ کیا آپ خود جا کے ایگزامینر کو بتائیں گے کہ مجھے میرے مائنڈ میں اتنا ڈیٹا مجھے اتنا آتا ہے؟ جی ہاں، ہرگز ایسا نہیں ہونے والا، بلکہ آپ کی جو لکھائی ہے وہ اچھی ہونی چاہیے۔ چلو لیٹس سپوز بہت خوبصورت نہیں تو اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ ایگزامینر کو کوئی چیز یا کوئی ورڈ ایسا نہ گزرے کہ جو اسے دقت ہو پڑھنے میں، اور وہ آپ کا پیپر ہے اس ایک ورڈ یا اس ایک غلطی کی وجہ سے وہ آپ کا پیپر سائڈ پہ اٹھا کے رکھتے۔ تو آپ نے ایگزامینر کو ایز دینی ہے، ایگزامینر کو آسانی پیدا کرنی ہے، اور ایگزامینر کو اس کی انگلی پکڑ کے آپ نے اسے اپنے سارے پیپر سے گھما کے جس نقطے پہ آپ اسے لانا چاہتے ہیں اس نقطے پہ بآسانی لے کے آئیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ پیپر میں ہیڈنگ زیادہ دینی ہے یا کم دینی ہے، تو اس سلسلے میں میری دوستوں آپ سے ہمبل ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نہ ہی پیپر کو اتنی کم ہیڈنگ میں اتنی زیادہ ڈیٹیل لکھنی ہے کہ ایگزامینر پہلے لک پہ ہی وہ کنفیوز ہو جائے کہ بچے نے پتہ نہیں کتنا لکھ لیا، اس کا پڑھنے کو دل ہی نہ کرے، اور نہ ہی ہیڈنگ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ ایگزامینر کو یہ پتہ لگے کہ اس بچے کے پاس صرف ہیڈنگ ہے، اس نے رٹا مارا اور اس کے پاس ایکسپلینیٹری نوٹ کوئی نہیں ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اور اسے تشریح کا یا لاء کی جو کمانڈ ہے، لاء کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اسے اس بچے کو کوئی الفبے اس کا کوئی کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو ان دونوں کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے۔ پیپر میں دوستو آگے بات کر لیتے ہیں کہ پیپر میں اگر آپ نے کٹنگ وغیرہ کرنی ہے تو کٹنگ بڑی آپ نے مائنر سی کرنی ہے، یہ نہیں کرنا کہ آپ نے ایک آپ کا ورڈ غلط ہو گیا تو آپ نے اسے لائن لگاتے رہے، اسے اوور رائٹنگ کر کے ایگزامینر کو اتنا بڑا داغ پیپر میں آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اگر کٹنگ آپ کی نہیں کرنی ہے تو بڑی مائنر سی کٹنگ کرنی ہے تاکہ ایگزامینر اس کٹنگ کو اوور لک کر جائے۔ ٹو ایز از ہیومن ٹو فارگیو ڈوائن، کیونکہ ہم انسان ہی غلطی کرتے ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں غلطیاں ان سے ہوتی ہیں، جو نالائق ہیں جو کچھ نہیں کرتے ان سے کچھ نہیں ہوتا، تو گھبرائیے مت۔ اگر آپ کو کٹنگ ہو گیا غلطی ہو گئی تو آپ نے اسے بالکل مائنر سا کٹ کرنا ہے، زیادہ کٹنگ آپ نے نہیں کرنی۔ تو دوستو آپ کا سارا علم جو آپ کے مائنڈ میں اکٹھا ہے، جتنا آپ نے 2 سالوں میں پڑھا ہے، جتنا آپ نے 2 سالوں میں نالج گین کیا ہے وہ ایک طرف، اور آپ کا جو 3 گھنٹے کا پیپر ہے جس میں آپ نے لکھ کے آنا، ایگزامینر کو بتانا ہے کہ بھئی واقعی مجھے آتا ہے، لاء کے متعلق مجھے سمجھ بوجھ ہے، کیس لاء ہے، پریکٹیکل نالج ہے، جو کورٹ کچہری یا سینئر سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے، اگر وہ آپ 3 گھنٹے میں اس کو پین ڈاؤن کرنے کا اور اسے سمیٹنا اور لکھنا، دریا کو کوزے میں بند کرنے کا دوستوں آپ کو آرٹ آتا ہے، پھر ہی آپ جو ہے سول جج کا ایگزام ریٹن پورشن پاس کر سکتے ہیں، وگرنہ
آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ اس والے ایگزام میں جو پاسنگ ریشو ہے وہ نہایت کم ہے، اور اس کی وجہ مین یہی ہے کہ دوستوں کو لکھنا نہیں آتا اور ایک دو پیجز لکھ کے ان کے ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ریہرسل نہیں کرتے۔ تو آپ نے روزانہ کی جو ہے وہ کم از کم 3-4 پیجز لکھنے ہیں، صاف لکھنے ہیں۔ اس کے پیپر اٹیمپٹ کرنے کے جو سٹائل ہے وہ آپ میرے اسی چینل پہ آپ کو وہ مل جائیں گے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں لنک ڈسکرپشن میں بھی لنک ڈال دوں گا، تو وہ آپ کی مزید فردر جو ہے وہ آپ کی گائیڈنس ہو جائے گی۔ جی دوستو، یہ تھی ٹپ نمبر 2، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب دوستو آخری ٹپ ہے، جو تھرڈ ٹپ ہے، وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کی۔ جی دوستو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ڈیٹا کافی سارا آتا ہے، ان سے ٹائم مینیج نہیں ہوتا۔ ٹائم مینجمنٹ کا دوستو مطلب یہ ہے کہ ایگزامینر نے اگر آپ سے 5 سوال پوچھے ہیں، ان 5 میں سے آپ کو 3 آتے ہیں، آپ نے 3 جو آپ کو آتے ہیں اس پہ 2 گھنٹے لگا دیا، اور جو 2 کویسچن ہیں جو آپ کو نہیں آتے اس پہ آپ نے صرف 1 گھنٹہ لگایا۔ دوستو ایسا بالکل آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ ایگزامینر جو بھی آپ سے کویسچن پوچھتا ہے ان سب کے نمبر برابر ہیں۔ لیٹس سپوز آپ سے 5 پوچھتا ہے تو ان کے نمبر برابر ہیں، تو آپ نے ان 5 کے نمبر کے حساب سے ان کو ٹائم دینا ہے۔ لیٹس سپوز اگر ایک کویسچن کے نمبر 20 ہیں، دوسرے کے بھی 20 ہیں، تو جو آپ کو کم زیادہ آتا ہے آپ اس بات پہ نہ جائیے، آپ نے پہلے کو بھی اتنا ٹائم لگانا ہے، دوسرے کو بھی اتنا لگانا ہے۔ پھر دوسری طرف بات کر لیتے ہیں کہ ایک کویسچن اس کے 40 نمبر ہیں، جیسے انگلش کا ہے، سول ججز کم جوڈیشل میجسٹریٹ انگلش کا پیپر ہے، اس میں ایک پیراگراف دیا گیا ہوتا ہے، اس کی آپ نے پریسی کرنی ہے پورشن اے میں، پورشن بی میں اسی کی آپ نے اردو ٹرانسلیشن کرنی ہے۔ تو اب اس والے جو آپ کا دوستو کویسچن ہے، اس پہ آپ پیرو ورڈ یا دوسرے ایڈیومیٹک فریز اس سے 2-4 منٹ آگے پیچھے زیادہ لگا لیں تو بات بن سکتی ہے، کیونکہ یہ کویسچن جو ہے یہی ڈٹرمن کرتا ہے کہ اگر جن بچوں کا یہ پریسی کا کویسچن اور ٹرانسلیشن کا کویسچن صحیح ہو جائے، ان کے پاس ہونے کی جو چانسز ہیں وہ دوسرے بچوں سے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل سبجیکٹیو ہے۔ اگر ایگزامینر کو آپ کی یہ چیز چوائس پسند آ گئی، آپ کی اٹیمپٹ پسند آ گئی، تو پھر آپ پاس ہو جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ایگزامینر کو آپ کا یہ کویسچن پسند نہ آیا تو پھر 40 نمبر کا کویسچن ہے دوستو، آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جو پیپر کے ساتھ کیا حشر ایگزامینر کرنے جا رہا ہے۔ تو دوستو ٹائم مینجمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے تمام جو سوالات ہیں ان کے جو آپ کے مارکس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اسے ٹائم دینا ہے۔ جتنے کویسچن کے زیادہ مارکس ہیں اس کو اتنا ہی ٹائم دیجیے، جتنے کویسچن کے مارکس کم ہیں اسے اتنا ہی کم ٹائم دیجیے۔ پھر دوستو اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا دیتا ہوں کہ آپ نے جب بھی پیپر کرنا ہے انگلش کا یا اردو کا، پریسی کا، پیرو ورڈ کا یا محاورات کا، تو آپ نے پیپر کا جو اینڈ والی سائڈ ہے اس کو آپ نے رف ورک پہ یوز کرنا، اور جو آپ نے پریسی ہے کم از کم 2 اٹیمپٹ کر کے 2 دفعہ رف ورک پہ لکھ کے اور اسے فول پروف کر کے، جب آپ کو لگے کہ اب یہ فول پروف ہے بغیر کسی کٹنگ کے، پھر آپ نے اسے پہ کاپی کرنا ہے اور اپنی مین شیٹ پہ جو اسے پیسٹ کر دینا ہے۔ جی ہاں، کاپی پیسٹ کا یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیٹ پیج پہ اسے صاف صاف ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ لکھ دینا ہے۔ کچھ لوگ جو ورڈز ہیں ان کو کاؤنٹ کر کے آتے ہیں، اگر آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں صحیح کاؤنٹ کیجیے، غلط کاؤنٹ خدا کا واسطہ مت کیجیے گا۔ اگر کاؤنٹ کرنا ہے صحیح کاؤنٹ کیجیے، آپ وہاں نمبر آف ورڈ بھی لکھ کے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نمبر آف ورڈ دوستوں لکھیں گے تو پھر آپ کو پریسی کے ورڈ بھی گننا پڑیں گے۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ جو پریسی کے نمبر آف ورڈز ہیں وہ اگر آپ وہاں لکھ کے آ رہے ہیں، کوشش کیجئے نہ لکھیے، صرف انہیں کاؤنٹ کر لیجئے اور اپنی تسلی کے لیے 1/3 کے حساب سے آگے پیچھے 2-4 ورڈ ہو جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر آپ اوریجنل پیراگراف کے دوستوں ورڈ گننے بیٹھ گئے تو پھر آپ کا کافی سارا ٹائم ضائع ہوگا، کیونکہ یہ 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، اس میں آپ نے 50 نمبر کا ایسے بھی لکھنا ہے، تو کوشش کیجئے گا اپنا جو 50 نمبر کا ایسے ہے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ کم از کم آپ نے دوستوں پونا گھنٹہ جو ہے، کم از کم پونا گھنٹہ دوستوں آپ نے بچا کے رکھنا ہے۔ اگر آپ پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کا 1 گھنٹے کے قریب ٹائم بچ سکتا ہے، 1 گھنٹے کے قریب ٹائم بچ سکتا ہے۔ اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ ریہرسل کر کے، ابھی 4-5 ماہ ایگزام میں رہتے ہیں، آپ روزانہ کی ریہرسل کرتے ہیں، کمپاؤنڈ افیکٹ اپلائی کرتے ہیں، پیپر پریزنٹیشن پہ ورک کرتے ہیں، اور پھر ٹائم مینجمنٹ کی دوستوں آپ کو عادت ہو جاتی ہے، روزانہ آپ کوشش کرتے ہیں، آپ رائٹنگ کی پریکٹس کرتے ہیں، پھر یہ دوستوں آپ کی عادت بن جائے گی، اور پھر پیپر میں جا کے پرفارم کرنے میں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ سو یہ تھی دوستوں آج کی 3 ٹیکنیکس، مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوں گی، کیونکہ یہ ٹوٹل ایکسپیرینس بیسڈ ہے، اور الحمدللہ میں نے
कई सालों से कि जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह उसी काविश और उसी मेहनत का नतीजा है। तो आप इस 3 टिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज जो है दोस्तों आपका बढ़ेगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, मेरा चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।